सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, और आज के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। आपको याद होगा कि टाइगर फोर्स बनाई गई थी और उसका मकसद ये था, जब कोरोना थी, हेल्थ इमरजेंसी थी, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। लेकिन अब बताया जा रहा है जो टाइगर फोर्स है वो जो सरकारी दफातर है उनकी निगरानी करेगी। वो किस कैपेसिटी में ये निगरानी कर रही है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और नवाज शरीफ ने कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार किया था कि वो बाहर चले गए। हम देख रहे हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भेजा किसने है। समी साहब से और राना साहब से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे है कौन। जी अलीना, बहुत ये इम्पॉर्टेंट बात है जो टाइगर फोर्स की आपने बात की। आज नेशनल मीडिया ने, एक आध ग्रुप ने और अखबार ने तो इसको अहमियत दी है इस खबर को, बाकियों ने कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी। ये APP ने इस खबर को रिलीज़ किया, सरकारी जो खबर रसां एजेंसी है, और इसके मुताबिक बहुत सारी जो सरकारी जगह हैं वो उन पर नज़र रखने के लिए टाइगर फोर्स होगी। टाइगर फोर्स जो है ये तहरीक इंसाफ के नौजवानों पर मुश्तमिल है, और बताया गया कि उस्मान डार साहब ने एक ब्रीफिंग दी और प्राइम मिनिस्टर इसको अप्रूव किया। ये ज़राए से खबर, लेकिन सरकारी एजेंसी ने चलाई है। तो ये एक मामला बहुत सेंसिटिव है ये, इसलिए कि लीगल स्टेटस क्या होगा, कौन, यानी तहरीक इंसाफ के नौजवान, टाइगर फोर्स की कोई लीगल हैसियत तो नहीं है, और सरकारी दफातर पर वो जाके नज़र रखेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, उनकी जो रिपोर्टिंग है उसका क्या स्टेटस होगा। तो ये एक कुछ बड़े, क्योंकि हमारा मुल्क जो है राना साहब वो कोई चाइना तो नहीं है कि वहाँ पर जो चाइना की जो उनकी जो जमात है या कम्युनिस्ट पार्टी रशिया की, उसको सारे इख्तियारात मिल जाएँ, या तो टाइगर फोर्स कंसेंसस से तमाम दूसरी सियासी जमातों से मिल के बनाई जाए। तहरीक इंसाफ की फोर्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब वादे कर चुके हैं कि इसमें तहरीक इंसाफ वाले ये लोग नहीं है, दूसरे लोग भी आए। नहीं, लेकिन बात यह है कि जिसके पास कंट्रोल है, जो भी है, ये बनाई किसने है? तहरीक इंसाफ ने बनाई रज़ाकार है ना। नहीं, रज़ाकार नहीं है राना साहब। एक तो स्क्रीन देखें, बात सुने, वो आप एक आर्गूमेंट के तौर पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक जो जब किसी जगह पर भी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी सर्वेलेंस के लिए गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया था? सेक्रेटेरिएट मौजूद था, 56 कंपनीज बना ली, वो तो गलत हो गया काम। अब आप एक नई फोर्स बना के वहाँ पर जो पुलिस है, जो सर्वेलेंस है, जो कुछ भी सिस्टम है, उसको आप अगर उसको तब्दील करना चाहते हैं तो उसी सिस्टम को तब्दील करें, या फिर कोई एक ऐसी फोर्स अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो वो ऐसी कंसेंसस से हो कि जिस पर किसी तरह का कोई एतराज़ ना हो, और फिर आप उसको कोई कानूनी शक्ल दें। नहीं, देखिए भाईजान, ये बगैर तनख्वाह के काम करने वाले ना रज़ाकार हैं। इन्होंने कोरोना के दिनों में भी बड़ा काम किया, आपको पता। बगैर तनख्वाह कौन सा वायरस निकालना है नहीं, बगैर जो बगैर तनख्वाह के ये इस्लाह अहवाल के लिए ना एक कोशिश है भाईजान प्राइम मिनिस्टर की। नहीं, ये गलत है। इदारों पे क्या इम्पैक्ट ये होगा, जिसकी लोगों भी पे क्या कोशिश इम्पैक्ट है, होगा इसका? मैं आउटराइटली मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। ये अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी ने मशवरा दिया है तो बिल्कुल उनको एक अंधेरी गार की तरफ धकेलने की कोशिश की है। ये गलत है। जो चीज़ गलत है आप उसे गलत कहेंगे, इसलिए कि टाइगर फोर्स, आप कह रहे हैं, क्या आपने भी बात की है कि ये कोई पैसे लिए बगैर काम करेंगे? यानी इनकी ये टाइम इतना है इनके पास कि ये थाने के सामने खड़े हो जाएंगे सर्विस के लिए पैसे के बगैर? राना साहब, आपसे मैं ये तवक्को नहीं करता। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश, मैं नहीं ये तवक्को आप, मेरी गुजारिश सुने भाईजान। मसला ये है, आप तो बिल्कुल ही यार, मैं अभी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो मुझे मेरे मेरे दोस्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब याद आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने प्रोग्राम में देखी, उनकी गुफ्तगू सुनी, और एक उन्होंने मेरी बात तो सुने ना सर। बात ये है भाईजान, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं आप कानूनी और आईनी हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये तजवीज़ मंजूर की है या जो वो करना चाहते हैं, मेरी ज़ाती राय में वो ये है कि ये जो मुआशरे में ख़राबियाँ हैं, निज़ाम में जो ख़राबियाँ हैं, ये लोग उसकी निशानदही करें। इनके पास इख्तियार कोई नहीं होगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि इसको अगर कोई काम करना, देखिए कोई काम करना है, मेरी बात तो मुकम्मल कर लेना। मेरी बात किसी ने रखा है, देखा कि इनका क्या करैक्टर है। मेरी बात तो सुन लेना। ये खुद कौन है? मैं ये नहीं कि मैं आपकी बात की तरफ ही आ रहा हूँ
کہ وہ پرائم منسٹر تو ایک اچھی سوچ کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. پرائم منسٹر یقیناً اصلاح احوال چاہتے ہیں، لیکن وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. ٹائیگر فورس کیا ریفارمز ٹھیک ہے، وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے سمیع صاحب، یہ سسٹم جو ہے نا، اس میں بدعنوانی اتنی رچ بس چکی ہے کہ جب تک پرائم منسٹر صاحب اس سسٹم کو اکھاڑنے کے لیے عوام سے منظوری نہیں لیں گے، ٹائیگر فورس وغیرہ، یہ اس سے کام نہیں چل سکتا. اصل چیز ہے، میں پرائم منسٹر کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ایک فیلسی ہے جو بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ دیں. سسٹم بنتا ہے افراد سے. افراد آپ کیا وہاں سے مالدیپ سے لے کے آئیں گے؟ یہی جو سسٹم ہے یہاں پر آپ بندے صحیح اپوائنٹ نہیں. رانا صاحب ایک سسٹم جو ہے نا، رانا صاحب نہیں، اس سسٹم میں جو افراد آئیں گے نا بھائی جان، کیا مطلب ہے آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس نئے سسٹم میں نکل جائے گی. دیکھیں بھائی جان، سارے نکل جائیں گے، یہ جوڈیشری کے لوگ نکل جائیں گے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا. جب یہ جو لوگ الیکشن میری بات سنیں، جب بھی یہ نکل جائیں گے. میری بات سنیں، جب بھی حکومتیں آتی ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کو پھر انقلابی اقدامات کرنا ہوتے ہیں. تو ابھی کر لینا انقلابی اقدامات کے لیے بھائی جان، یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، یہ آپ کا پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے، یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے ہی نہیں. اچھا، یہ پاکستان چل سکتا ہے؟ برطانیہ میں یہ جاگیرداری سسٹم نہیں ہے. بھائی رانا صاحب آپ ایک دیکھیں بات سنیں، یہ جو بات ہے نا کہ جی یہ نظام کو جڑ سے پھینک دیں، نہیں، آپ بندے صحیح اپوائنٹ کریں. نہیں، امریکہ میں صدارتی نظام چل سکتا، پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ پاکستان میں اس لیے نہیں چلا کہ جب بھی یہاں پہ پریزیڈنٹ آئے، ان کا وہ طاقت کے زور پہ آئے، وہ کبھی الیکٹڈ نہیں تھے. انہوں نے الیکشن کو فج کر کے بے ایمانی سے انہوں نے ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا، ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرا کے جال سازی کا مینڈیٹ لیا، اور جو تھے پرویز اشرف صاحب، انہوں نے پرویز مشرف صاحب جو تھے، انہوں نے جو کرپٹ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو پیٹریٹ کا نام دیا. یہ اس لیے ناکام ہوا سسٹم. اگر عوام کا سسٹم ہوتا، پریزیڈنشل سسٹم مشرف صاحب والا تھا ہی نہیں. مشرف صاحب نے بھی جو کیا، اسی سسٹم کو چلانے کی کوشش کی. میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب، جب پہلا سال ان کا بالکل ٹھیک رہا، جب آپ نے کرپٹ لوگوں کو ملا لیا اپنے ساتھ، جب پارلیمانی الیکشن کرائے، وہاں پر وہ خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے. کس نے ویٹ کی تھی ساری وہ لسٹیں ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی؟ کس نے الیکشن کے نتائج اعلان کروائے تھے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا. آپ خود یہاں پہ بیان مجھے فرما چکے ہیں مختلف واقعات. میری بات سنیں بھائی جان، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ خرابی جو ہے نا، خرابی اس وقت جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، خرابی اشخاص میں ہوتی ہے، سسٹم میں نہیں. یہ جو رانا صاحب جو گاڑی ہے نا، ایکسیڈنٹ اس کا تب ہوتا ہے نئی گاڑی کا جب اس کو ڈرائیور غلط ملتا ہے، تو ادروائز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. وہی ڈرائیور کی بات کر رہے ہیں نا کہ ڈرائیور تو اس وقت صحیح ہے. ڈرائیور کو چاہیے کہ باقی سواریاں جو ہیں ان کو صحیح کرے. لیکن یہ ٹائیگر فورس والی جو بات ہے نا، وہ آپ نے میری بات کو غلط سمجھا. میں نے بات کی تھی پرائم منسٹر کی نیت کی کہ وہ نیک نیتی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے اصلاح نہیں ہوگی. ہم ان کی نیت تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہاں پر یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹائیگر فورس، دیکھیں آپ ایک فورس بناتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں میں اگر لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، نہیں ان کو نکالنا مقصود اور ان کو کھانا پہنچانا ہے، تو یہ آپ نے ایک جاب اسائن کر دی. اس کے لیے والنٹیئرز آئے، تحریک انصاف کے آئے، اور بھی کچھ لوگ آئے، ویل اینڈ گڈ، زبردست وہ کام. ابھی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سرویلنس کے کام کیا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ اس پہ پوری نظر رکھیں. اگر اس کی بجائے دیکھیں، جو ویسے ہی ہر پاکستانی جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ خرابی دیکھے تو وہ اس کی نشاندہی کرے. لیکن یہی بات پرائم منسٹر صاحب ٹائیگر فورس کی بجائے اگر پوری قوم سے کہیں کہ بھئی میں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ پہ بھی نہیں رہے گا، وہ ایک ڈیفرنٹ ہو جائے گی، بات وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. بالکل وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. خیر، میرا جو خیال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر نہیں، اس سے میسج غلط جائے گا. اس کو اگر آپ نے کرنا ہے، آپ سسٹم کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا اور سوچ بچار کریں. یہ عثمان ڈار صاحب نوجوان آدمی ہے، بہت شوق ہے ان کو چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، اور اس وقت وہ پورے ایک یعنی اس میں اپنا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، اور ان کے اندر بڑی پوٹینشل ہے. وہ بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں. تو مزید تھوڑا سا اس پہ برین سٹارمنگ کریں، اور یہ اس طرح سے ٹائیگر فورس بنا کے اور آپ اداروں کے اوپر وہ مسلط کر دیں، تو یہ میرا خیال ہے یہ کوئی سسٹم میں
معاشرے میں بگاڑ ہوگا، یہ کوئی بہتری کی طرف اس کا وہ نہیں جائے گا۔ جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس پہ بھی بہت سے سوال ہیں۔ دوسرا یہ بھرتی تو دیکھیں نا، وہ بھرتی تو وہ ہے ہی نہیں، سوال ہے نا سر، اچھا اب آ جاتے ہیں تو کام ہے نا، پاں پاں کرتے رہنا۔ لیکن آپ سنیں گے نا بھرتی کہاں ہوئی ہے، وہ تو کسی نے خود اپنا نے ورڈ بھرتی یوز کیا، لیکن وہ بھرتی ہو، آپ نے بھرتی سے مراد یہ لے لیا کہ جیسے ان کی کوئی تنخواہ ہوگی، آنرری طور پر بھی بھرتی ہوتی ہے رانا صاحب، کسی لسٹ میں جو نام آ جائے تو اس کے لیے بھی ورڈ بھرتی کا یوز کیا جاتا ہے۔ وہ تو جس نے بھی کہا کہ جی میں یہ قومی چلے خدمت کرنے کو رضا تیار ہوں، کرانہ اس طور کا پر نام کام کر رجسٹر رہے ہیں ہو گیا۔ درست ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم ذرا ایک، کیونکہ 2-3 سٹوریز ہیں اس پہ ہم بات کر لیں۔ ایک تو جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے، ابھی میں فروغ نسیم صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے اس بات کا اندیا دے دیا کہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، جو سیلاب میں یہ جو بارش نے، یہ بالکل اس بات کی کلئی کھول دی ہے کہ سسٹم فیلڈ ہے، گورنمنٹ فیلڈ ہے، اور 12 سال سے یہ برسر اقتدار ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، تو کچھ انہوں نے کام نہیں کیا، اور اس میں آرٹیکل 149 کا آپشن وفاق کے پاس موجود ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر لگانا ہے۔ اب یہ جو میئر ہیں کراچی کے، ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو اس میں اندیا جو دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے کہ بالکل گورنمنٹ اس لحاظ سے سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ گورنر رول کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے حوالے سے آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی انسٹرکشن دے سکتی ہے۔ اور یہ جو آرٹیکل ہے 149، یہ بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ایشو پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر کے اس کو ایک آرڈر پاس کر سکتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبے کی کہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، جو اس وقت کراچی میں جو سچویشن ہے، وہ انتہائی برے طریقے سے سندھ گورنمنٹ فلاپ ہوئی ہے، ٹوٹلی ایک فیلئر ہے۔ پانی کچھ کسی کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اور میں ایک آپ کو فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کی گاڑی کو کراچی کے لوگ ریسکیو کر رہے ہیں رانا صاحب، اور یہ ایک بڑی سمبولک ہے، ایک ٹرو ریفلیکشن ہے کہ وہاں پر سچویشن کیا ہے۔ اگر وہ چلا کے دکھا دیں جس میں پولیس کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے اور اس کو رسیاں پھینک کر لوگ ریسکیو کر رہے ہیں، چلائیں جی وہ ذرا آڈیو کے ساتھ چلا دیں۔ یہ سرکار جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے پانی میں اور لوگ اس کو نکال رہے ہیں، ڈوب گئی ہے سرکار، یعنی سرکار ڈوبی ہوئی ہے بالکل۔ اب اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور فروغ نسیم صاحب نے بالکل صحیح درست فرمایا کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو انہوں نے اندیا دیا ہے، دیکھیں یہ لوگوں کی زندگیوں کے مسائل ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز میں رانا صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، کراچی اس میں کوئی شک نہیں بڑا شہر ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ اس وقت مغموم ہے یہ دیکھ کے کہ کراچی میں لوگوں کی اتنی پراپرٹیاں برباد ہوئی ہیں، اتنی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوا، اور یہ بڑا دل کو دکھانے والی بات ہے، بہت بڑا المیہ بڑا المیہ ہے یہ۔ اس کی فوٹیج ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پورے اندرون سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں، حیدرآباد کو دیکھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، بدین کو دیکھیں وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، میرپور خاص کو دیکھیں وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ٹھٹھا کو دیکھیں، لاڑکانہ کو دیکھیں وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، مٹھی، عمر کوٹ، کوئی، لیکن ہمارے نیشنل میڈیا میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف کراچی کی ہو رہی ہے۔ لاہور میں انتہائی شدید بارش ہے، پنجاب کے کئی جو علاقے ہیں ان میں شدید بارشیں ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کیونکہ ایک جو پوری جو ٹرو پکچر ہے اس کو دکھانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایک اعتراض رہا ہے پاکستانی میڈیا پر کہ ہم اربن جو ایریاز ہیں اس کا ریپرزنٹیٹیو ہے یہ میڈیا، اور آج میں نے دیکھا پچھلے 2-3 دنوں میں کراچی کی جو خبریں ہیں، کراچی کی جو سچویشن ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بری ہے، بہت بڑی تباہی ہے، لیکن حیدرآباد بھی تباہ ہوا ہے، بدین بھی تباہ ہوا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، لاڑکانہ میں بسنے والا جو سندھی ہے وہ بھی پاکستان کا شہری ہے، وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہاں پر بھی جائیں ہیلی کاپٹر لے کے، وہاں پر بھی جائیں۔ بلوچستان میں دیکھیں آپ کتنی بارشیں آئی ہیں وہاں پہ اور کیا صورتحال ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ہمیں اپنا نیشنل کریکٹر جو ہے نا رانا صاحب
اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحبہ نے مختلف جگہوں سے یہ ساری فوٹیجز ہم نے اکٹھی کی. آج دیکھ رہے تھے ہم کہ جو انٹیریئر سندھ میں جو صورتحال ہے, اگر کسی کا شاٹ آپ نے لیا ہے تو وہ چلا دیں, نہیں تو وہ فوٹیج ہی دکھا دیں جو آپ کے پاس ہے. یہ دیکھ لیں آپ, یہ حیدرآباد سندھ میں یہ پانی اس طرح سے ہے کہ یہ کوئی یعنی ایک اتنی بڑی یہ تباہی ہے, لوگوں کی زندگیاں آپ دیکھیں کس طریقے سے. بہرحال پاک فوج کھڑی ہے اور جہاں جہاں جو بھی رسپانسبلٹی ان کی ہے, وہ رات بھی ایک جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک دیا تھا, آرڈر کیا, جس کے بعد فوج نے کھانا بھی دیا. سول ایڈمنسٹریشن بھی اپنے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے وہ آ رہی ہے, لیکن کیونکہ پلاننگ نہیں ہوئی, کبھی تیاری نہیں ہوئی اس چیز کی, کبھی فنڈز جو ہیں وہ لگائے نہیں گئے. نہیں, یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا, آپ کو بھائی جان پتا ہے کہ کئی مہینے پہلے سے یہ ہو رہا تھا کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوں گی, اور کراچی کا خاص طور پر ذکر ہو رہا تھا. لیکن ہماری سندھ حکومت جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا آنے دیں بارش. اگر آپ 18ویں ترمیم کا نام لے کے کوئی بندہ وفاق میں, اگر یہ تو ایک قبضہ گروپ ہے بالکل ایسے جو وہاں پر قابض ہے, اور کوئی کسی طرح کی بھی عوام کی مدد کے لیے کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پلاننگ کی گئی ہو. یہ اگر کچھ پلاننگ ہوئی ہوتی شہر میں, آپ دیکھیں نا, نالے صاف کرنے ہیں تو وہ فوج نے, گند اٹھانا ہے تو وہ فوج نے, یا یہ جو اگر پولیس کو بچانا ہے تو وہ لوگوں نے بچانا ہے. وہاں پہ ریسکیو ہم نے آپ کو نظارہ دکھایا کہ وہ کیا صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں پھر یہ کہوں گا کہ جو وفاق نے اندیا دیا ہے آرٹیکل 149 کے تحت, کراچی کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو سٹیک ہولڈر ہو. کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کراچی کو ضرورت ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں, اور اس نے پرائم منسٹر کو پولیٹیکل ول کا اظہار کرنا چاہیے, اسٹرینتھ کا اظہار کرنا چاہیے, اور کسی سے بات شرمائے بغیر, کسی سے کوئی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہیں ہے, بالکل کراچی کو وہ علیحدہ کریں, فنڈز کراچی کے کراچی میں لگائے جائیں, اور وہاں پر وہ ایک اس کو علیحدہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے لیے وہ اعلان کریں. اور یہ جو وہاں پر ایک مسلط ہے کھانے پینے کی فوج, اس کو وہاں سے وہ نکال باہر. دس از ہائی ٹائم, کیونکہ رانا صاحب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ کام کریں. پیپل آر لوکنگ ایٹ عمران خان, کیونکہ عمران خان کسی طرح کی بھی سیاسی مصلحت سے بغیر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. رانا صاحب یہ دیکھیں سمیع صاحب, یہ جو آپ نے 149 کا حوالہ دیا نا, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود کراچی جائیں اور کراچی میں بیٹھ کر 149 جو ہے اس کے اختیارات استعمال کریں. بالکل, اور وہاں کے لوگوں کو اس قبضہ گروپ سے نجات دلائیں. یہ سمیع صاحب کوئی عجیب تماشا ہے, یہ تو اتنے بے ایمان لوگ ہیں. مجھے تو یہ ہے, خوف آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں, جو آپ نے لاڑکانہ کی بات کی, نوشہر و فیروز کی بات کی, بدین سندھ کے اندرونی علاقوں کی, یہ ساری تباہی کے نتیجے میں بھی مال بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس کو بھی یہ آج وہ ہم بیٹھے تھے تو کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے تو باران رحمت ہے. ایک تو یہ کہ وہ خبریں آ رہی ہیں سیکریٹریٹ میں پانی گھس گیا, ریکارڈ بہ گیا, سارا وہ کرپشن کی جو کہانیاں تھیں وہ خود ہی بہا دی گئی ہوں گی, اور اس کے بعد اگلی جو کنسٹرکشن ہے, ریکنسٹرکشن, اس کے نام پر جو اربوں روپے آئیں گے اس میں بھی حصہ بقدر جسہ وہ سارا کچھ وہاں سے نکال کے لے جائیں گے. تو ان کے لیے تو واقعی یہ باران رحمت ہے. یہ باران زحمت تو ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں بیچارے. سمیع صاحب ان کی زندگی بھر کی پونجیاں رل گئیں, بالکل یہ بہ گئی. آپ نے صحیح کہا کہ یہ ساری جو کرپشن کی فائلیں ہیں نا, وہ بھی اب اس سیلاب کی نظر کر دیں گے. لیکن اب پنجاب میں آگ لگتی ہے اتفاقیہ, ایسی کمال کی آگ لگاتے ہیں اپنا نون لیگیے کہ کوئی وہاں پر ریکارڈ نہیں چھوڑتے. ایل ڈی اے کو خاص طور پر, ایل ڈی اے کو لگایا, ادھر وہ سکھیرا صاحب انہوں نے ان میں لگی آگ یہاں پہ, تو نشان تو چھوڑتے ہی نہیں ہے, ہر جگہ پہ آگ لگتی ہے. اچھا سندھ والے جو ہیں وہ بارش اور سیلاب, ایک سیکریٹریٹ میں پانی داخل ہو گیا اور سارے ریکارڈ کو بہا کے لے گیا, اور وہ ٹکر چلوا رہے تھے کہ جو وہاں پہ عملہ ہے وہ ریکارڈ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں اس سے, اور پھر آگے جو اب مال آئے گا اس کو بنانے کے لیے چیزوں کو, اس میں بھی الحمدللہ ہر چیز کی آڑ لیتے ہیں.
18वीं तरमीम भाई 18वीं तरमीम के मामे बनते हैं तो 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात हैं सूबों के, उनके तहत क्यों नहीं आपने इकदाम किए? ये देखें, बात सुनिए राना साहब, मरकज से इख्तियार ले लिया सूबे ने, अब सूबा आगे शहरी हुकूमत को इख्तियार देने के लिए तैयार, ये भी तो आइन में लिखा है। ये देखें ना, ये देखें 140A क्या है? यानी आप ये कहते हैं कि जी आप इख्तियार को ऊपर से नीचे तक लेके आए, वफाक से सूबे को बाख्तियार बनाए, और सूबे पे ये आईनी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो शहरी हुकूमतों को बाख्तियार बनाए। ये क्या करते हैं, कराची का मेयर क्योंकि इनका नहीं बन सकता तो ये वहां पर सारे इख्तियारात KMC के अपने पास ले लेते हैं ताकि वहां पर माल बना सके, माल तोड़ सके। वहां पर ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं, वहां पर जो लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है, मरकज से सारे इख्तियारात ले लिए। साहब, आइन के तहत ये जरूरी है कि सूबाई मालियाती कमीशन बनाए जाएं। सूबाई मालियाती कमीशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स में फंड्स तकसीम करे। ये फेडरल सतह पे तो मालियाती कमीशन की बात करते हैं, लेकिन सूबे में नहीं करते। मैं यहाँ आपको एक बताऊं भाईजान, देखें कराची का जहां तक ताल्लुक है, इनको ये है कि जी कराची ने वोट नहीं देता। कराची की एक पूरी तारीख है, जब पीपल्स पार्टी अपने पूरे अरूज पर थी भुट्टो साहब के दौर में, तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी कराची के लोगों ने वोट नहीं दिया था, सीटें नहीं मिली थी। ठीक है, हैदराबाद के लोगों ने भी भुट्टो साहब को वोट नहीं दिए थे, सबसे कम वोट उन्हें उन्हीं इलाकों में मिले थे। लेकिन क्या भुट्टो साहब ने कराची के साथ ये सलूक किया जो आज की पीपल्स पार्टी कर रही है? चलिए, पीपल्स पार्टी तो जो कर रही है उससे कर रही है। अभी जिस आर्टिकल का जिक्र किया 149 का, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? विफाक के क्यों हाथ नहीं, आज इंदिया दिया है उन्होंने, आज फरूख नसीम साहब ने कहा कि ये, और मुझे बड़ी उम्मीद इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ये अगर अमल भी होगा। देखिए, अब अगर वफाक और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये काम नहीं करते ना, तो फिर सवालिया निशान वजीर आजम की तरफ होगा, फिर उंगली उनकी तरफ उठेगी कि चलो समझ आती है पता चले एक और कमेटी बना दें और सारे मिल बैठ के फिर कहेंगे कि हम कराची का हल निकालते हैं। ये भी तो होता है ना सर, कमेटियां भी बन जाती हैं। देखें, ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में आज भी एक अदारा मौजूद है पाक फौज की शक्ल में, जो हर मुसीबत की घड़ी में कौम की मदद के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस गुलजार, और उनके साथ एक टीम है, जस्टिस उमरताब बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, वो सारे ये वो लोग हैं दर्द दिल रखने वाले, जो कौम की खातिर हर तरह का जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। और फिर इमरान खान की सूरत में वो लीडर एक मौजूद है जो एक ऑनेस्ट आदमी है, जिसकी ऑनेस्टी पर आज तक कोई बंदा सवाल नहीं उठा सका। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर आर्टिकल 149 का इस्तेमाल हो कराची के लोगों को जिंदगियों को अपलिफ्ट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है पूरी कौम इसको वेलकम करेगी। वो जो आपने से पहले जो खबर की थी ना टाइगर फोर्स वाली, जो जासूसी के लिए लगाया कि कराची में भेज दें, टाइगर फोर्स बड़ा काम करेगी कराची में जाकर, वहां पे जरूरत भी अगर NDA में जा सकती है तो सिर्फ टाइगर फोर्स भी जा सकती है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा समी साहब, अभी एक APC भी हो रही है जिसकी सरबराही कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन बड़ी जमातें नहीं है, मैंने सुना उस APC में। ये जो शहबाज साहब की मीटिंग हुई है ना, वो फ्रूटफुल नहीं हुई मौलाना फजलुर रहमान के साथ। पीपल्स पार्टी पर भी मौलाना इस वक्त एतमाद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है APC, ये इस बात का सबूत है कि मौलाना ये चाह रहे हैं कि ये जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं ये अपने किबले दुरुस्त करें, और ये जो मुनाफकत उन्होंने माजी में मौलाना के साथ की है इससे बाज आएँ। दूसरी राय जो है वो ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले खेल तो रहे हैं, इन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई कि हम इस कॉन्फ्रेंस में जाए। तो वो दोनों एक दूसरे को ज़रा डिस्टेंस पे रख के, लेकिन मौलाना एक बड़े ज़ीरक सियासतदान, उनको समझ आ गई है कि ये कहानी क्या है, और इसलिए वो उन्होंने जो आज की जो कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें उन्होंने जो छोटी जमातें उनके साथ हैं, उनके साथ वो कहते हैं कि मैं लाता हूँ, बड़ा जो क्राउड है वो मेरा है, तो इन जमातों की मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैं ठट्ठा लगाऊंगा यहाँ पे तो उसके बाद अगर किसी ने आना होगा तो वो आ जाएगा देख के। तो मैं इनकी अहमियत को अब उस तरह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ जिस तरह ये समझते हैं। तो ये एक इन जमातों के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया, लेकिन अभी बात समझ में ये आई है कि इनका आपस में वो जो एक पैचअप ये चाहते थे ना, क्योंकि ये अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, NRO लेना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बात कर दी है, और मौलाना अब इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहते। क्योंकि अभी जो मैं आपको शॉर्ट सुनवाऊंगा ना,
رانا صاحب کہ اس میں یہ جو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے نا، اس میں جس وقت نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا تو یہ کیا گفتگو کر رہے تھے، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، یعنی اس طرح سے بیوقوف بنایا کہ حامد میر جیسا زیرک جو صحافی ہے وہ بھی ان کے چکر میں آ گیا۔ تو میں سب سے پہلے، کیونکہ یہ جب جا رہے تھے نا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف علاج کے لیے جا رہے ہیں اور بس جیسے واپس ہوگا ٹھیک ہوگا، میاں صاحب واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے نظریاتی آدمی بن چکے ہیں، وہ ایک ایسے آدمی بن چکے ہیں کہ وہ اب کبھی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے نیلسن منڈیلا ٹو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے حامد میر صاحب کی گفتگو سنانا چاہتا ہوں، بڑے ہمارے وہ قابل احترام جرنلسٹ ہیں، کہ ان جیسا زیرک آدمی بھی ان کی باتوں میں آ گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے اداکار ہیں۔ ذرا حامد میر صاحب کی گفتگو سنوا دیجیے جی۔ ابھی آپ نے حامد میر صاحب کی گفتگو سنی، ان کو پورا یقین تھا، 100% ان کو یقین تھا کہ نواز شریف یا تو علاج کے لیے نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو علاج کروا کے واپس آئے گا، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات ٹی وی انٹرویوز میں کہی کہ سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی میں نے ان کا کالم بھی پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتا تو نواز شریف کی سیاست بالکل ختم ہو جائے گی، اس لیے اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف نے واپس نہیں آنا تو ان کو جانے دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو یہ ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری باتیں انہوں نے اس لیے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ یقین تھا کہ نواز شریف ایسا ہی کرے گا۔ اچھا وہ یقین کیوں تھا، اب میں آپ کو گفتگو سنوا دیتا ہوں۔ ذرا سب سے پہلے جس وقت وہ ہاسپٹل یہاں پر یہ کہانیاں بن رہی تھیں، ذرا مریم نواز صاحبہ کی پہلے گفتگو سن لیں۔ یعنی میں ماں کھو چکی ہوں، باپ کو کھونا نہیں چاہتی اور جانا چاہتی، کتنی سنجیدہ یہ گفتگو کر رہی ہیں۔ لگتا ہے ان کو جو آدمی ان کی بات سنے، ان کا چہرہ دیکھ کے تو یقین کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کو سن لیں۔ آپ نے شہباز صاحب کو سنا، الزام لگا رہے ہیں کہ جی عمران خان، نیازی اور یہ اور وہ۔ خواجہ آصف وہ بھی ایک بڑے نون لیگ کے بڑے ایک ایکسپیرینس لیڈر ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور چلے آپ وہ فکر باز بھی ہیں، سیاست میں انسان اپوزیشن پر اپنی پارٹیوں پر وہ کرتا ہے سب کچھ، لیکن جھوٹ نہیں میرا خیال ہے بولنا چاہیے، اور نہ ہی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب اس طرح جھوٹ بولیں گے۔ لیکن آپ ان کی ذرا گفتگو سن لیں، بیماری جو نواز شریف صاحب کی تھی اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک مولانا فضل الرحمان کا بھی شارٹ سنانا چاہتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا شارٹ بھی سنوا دیں۔ یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو حامد میر صاحب سنوائے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یا ان کی بیماری کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ درست ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی یقین کے ساتھ آزادی مارچ کیا۔ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کو بھرپور انداز میں ان کا ساتھ دیں گی، اور انہوں نے بہت بڑا اپنی گیم کی، پولیٹیکل ایک طرح کا گیمبل کیا اپنے کیریئر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا جس وقت سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے تھے، تو جو پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا وہ انہوں نے کہا کہ اب شاید نون لیگ آزادی مارچ میں میرے ساتھ ٹھیک ہوگی۔ آزادی مارچ میں شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کے قائدین پر پابندی لگا دی کہ آپ نے یہاں پر مولانا کے جلسے میں آ کے خطاب بھی نہیں کرنا۔ کوئی 2-4 لوگ جو آ رہے تھے، وہ طلال چودھری صاحب نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں صرف وہاں پہ سٹیج پہ کھڑا نظر آیا تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم وہاں پر گیا کیوں تھے۔ تو دونوں جماعتوں نے، میں یہ مولانا فضل الرحمان کی میں نے آپ کو اس لیے سنوائی ہے کہ صرف حامد میر ہی ان سے چکمے میں نہیں آئے، مولانا فضل الرحمان جیسا زیرک آدمی بھی ان کی یہ گفتگو اور ان کی یہ جو پلاننگ سن کے یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بالکل صحیح اپوزیشن ہوگی اور ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اندرون خانہ جو یہ گفتگو کر رہے تھے، جس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی، گاڑیاں ایمبولینس بھر بھر کے آ رہی تھی، جیل میں بھی بہائنڈ دی سین گفتگو ہو رہی تھی اور باہر جا رہے تھے، تو اس سے رانا صاحب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر چالاک لوگ ہیں۔ یہ آپ، میں کہہ رہا ہوں ان سب کو جن کے شارٹس میں نے فضل الرحمان صاحب اور حامد میر صاحب کے علاوہ سنوائے ہیں نا، یہ یقین کریں یہ اداکاری میں اکیڈمی ایوارڈ لے جائیں اگر یہ سیاسی فلموں میں کام کریں تو۔ ان کے چہرے دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، آپ کو ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی ان کی الفاظ سے میچ کرتی نظر آتی ہے، اور ایسا کام صرف ایک انتہائی مکار اور ایک انتہائی عادی جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ کر سکتا ہے۔
لیکن عمومی طور پر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا ان کی باڈی لینگویج ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صاحب یہ آپ نے ان کے لیے سیاسی فلموں کی بات کیوں کی ہے؟ یہ تو کسی فلم میں بھی بہت اچھی اداکاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ کی بات چلے, یہی یہ سمجھ بڑے پر اعتماد طریقے سے اداکاری کرتے ہیں. حمید صاحب انہوں نے تو ایسے ہیں کہ وہ عمران خان کا دل بھی پسیج گیا بیچارے کا, وہ ان کو بھی رحم آ گیا. انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا. صرف ہم یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہ پلیٹلیٹس کے چکر میں نہ آئیں, یہ پوری قوم کو چکر دے رہے تھے اور یہ باور کرا رہے تھے کہ جی میاں صاحب کی حالت بہت خراب ہے. حمید صاحب یہ جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو دکھائی ہے, مولانا کی مایوسی جو ہے وہ کیسے سامنے آ رہی ہے. مولانا ان سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ بڑے چونکہ ذرا مرنجا مرنج قسم کے انسان ہیں تو وہ اپنی بات ذرا اور انداز میں کہتے ہیں. انہوں نے بات کلیئر کر دی کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں مولانا اب کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہے, اور آج کی جس چھوٹی سی کے پی سی کا آپ نے حوالہ دیا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن سمیع صاحب, اور میں آپ کو ایک بات, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں رانا صاحب, اس کو آپ چھوٹی سی اے پی سی نہ سمجھیں. جو پہلا آزادی مارچ تھا اس میں بھی جو یہاں پر لوگ آئے تھے وہ 90% جو لوگ تھے وہ مولانا فضل الرحمان کی سمپتھائزر تھے, ان کے مدارس کے بچے تھے یا ان کے پارٹی آفس بیررز تھے یا ورکرز تھے. تو ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر مولانا یہاں پر کوئی کسی طرح کا احتجاج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی کراؤڈ یہاں پر ہوا 30, 40, 15, 20 ہزار تو وہ سارے کا سارا مولانا فضل الرحمان کا ہی ہوگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. لیکن جو رانا صاحب نے بات کی نا سمیع صاحب, وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. ایک چھوٹی سی ہی اے پی سی ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے مارچ کے ساتھ ہوا تھا وہ ناکام مارچ تھا, ان کو واپس جانا پڑا تھا, منہ کی کھانی پڑی تھی. جب تک کوئی بڑی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں وہ ہوگا. تو ناکامی اس لیے ہو گئی کہ پروجیکٹ یہ کیا تھا مولانا نے کہ شہباز شریف, مریم نواز, نواز شریف سارے لوگ آئیں گے. مریم صاحبہ بھی آئیں اور مولانا سے مل کے واپس چلی گئی, وہ جلسہ گاہ میں نہیں آئی تھی. سمیع صاحب دیکھیں, یہ سیاست جو ہے نا یہ بنیادی طور پر تو نعرہ لگتا ہے عوام کی خدمت کا, جی لیکن یہاں پہ سیاست کو ایک کاروبار بنا لیا جائے. ٹھیک ہے رانا صاحب, میں چاہوں گی آپ اس پہ مزید بھی بات کریں کہ پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جو بریک سے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, جب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ چانسز تو نہ ہونے کے برابر ہونے. نہیں, یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس بات کا افسوس ہے کہ نواز شریف صاحب نکل گئے باہر, اور میں جب ان کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتا ہوں لندن میں اور بالکل صحیح چلتے پھرتے دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات کی بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کیوں شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو مینڈیٹ جو وہ سمجھتے ہیں جو ان کو ملا تھا وہ کرپشن کے خلاف کارروائی کا تھا. جن لوگوں نے جن کے اوپر الزامات تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ سزا دے سکیں گے. اب یہ جو سارا معاملہ ہوا نواز شریف والا, میں نے یہ ساری جو آپ کو فوٹیجز دکھائیں اور گفتگو سنوائی, ایک ماحول کریٹ کیا مسلم لیگ نواز نے. دیکھیے یہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلا الیکشن انہوں نے لڑا, قومی اسمبلی میں انہوں نے سیٹ زیادہ لی, صوبے کا انتخاب 3 دن کے بعد ہوا تھا. انہوں نے 2 دنوں میں نعرہ لگا دیا, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. ڈیوائیڈ کیا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پھر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی شاید ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہ دی جائے, تو میاں نواز شریف صاحب نے کنٹینیو وہ کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ, اور پھر بعد میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. لیکن انہوں نے پورا ایک ماحول کریٹ کرنے میں, میڈیا ہینڈلنگ میں ان کا کمال ہے. یعنی کوئی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا رانا صاحب. اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے ان کی, اور یہ ان کے جو قائدین ہیں یا جتنا ان کے پاس وہ ان کے انٹرسٹ گروپ ہیں, آپ دیکھیں جیسے ہی یہ اپوزیشن میں آتے ہیں ان کے جو ٹریڈرز ہیں وہ مہنگائی بھی کرتے ہیں, جو ان کے ساتھی وہ تو ہڑتالیں بھی کرتے ہیں ہر جگہ پر جو ان کے ساتھ. اسی لیے تو پرائم منسٹر ان کو مافیا کہتے ہیں کہ جہاں جہاں چاہے بیوروکریسی میں ہے, چاہے آپ دیکھیں ٹریڈرز میں ہیں, جہاں پر بھی ان کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں.
اور اس سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے آپ یہ ابھی دیکھیں بیوروکریٹس، یعنی کسی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو بیوروکریٹ ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ نون لیگ کا بیوروکریٹ ہے. کاریگر لوگ ہیں، ان کو اپنی جڑیں، اور اسی لیے قابض ہیں، یہ اس نظام پر قابض ہیں. عرصہ بھی تو بہت ہو گیا نا، اسی لیے انہوں نے مینج کیا نا سارا. 5 سال تک میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ رہے، 5 سال تک کسی اور میں آپ سے میرا وزیر اعلیٰ رہے. میرا ایک سوال ہے رانا صاحب آپ سے، آپ 25-30 سال سے اس ملک میں صحافت کر رہے ہیں اور آپ بہت اعلیٰ عہدوں پر ایڈیٹر، آپ نے جنگ کے ایڈیٹر بھی آپ رہے اور اسلام آباد میں رہے. آپ نے نیا وینچر وہ جو روزنامہ پاکستان نکلا اس میں بھی آپ ڈپٹی ایڈیٹر تھے اور اس نے جنگ کو بھی بیٹ کیا جب وہ نکلا تھا. کسی بندے میں کبھی اتنی جرت ہوئی کہ وہ BMW کی چابیاں پیش کر سکے جا کے؟ کسی بندے میں اتنی کبھی ہمت ہوئی سوائے میاں محمد شریف کے؟ بتا دیں مجھے آپ. نہیں، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حمید صاحب، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں بدقسمتی کیا ہے حمید صاحب کہ ان کی ڈٹائی دیکھیں آپ. میں نے کل بھی کہا تھا پر کہ وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے تھے کہ ہم شہید ضیاء الحق کا مشن پورا کریں گے. آج وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹروں نے یہ کر دیا اور ہم ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. اور ہمارا اب میں بڑا میچور ہو گیا ہوں، اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں. اب وہ کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں. اور حامد میر جیسا زیرک آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے، آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نواز شریف نہیں ہے. میں نے یہ بیسیکلی یہ جو میں نے چیزیں چلائی ہیں نا، میں یہ بتانے کے لیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے کاریگر لوگ ہیں کہ اتنے ذہین لوگوں کو یہ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں. نہیں سامی صاحب، اگر یہ وہ نواز شریف نہیں ہے تو پھر کون سا ہے؟ پھر تو یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی منافقت ہے. میں آپ کو بتاؤں اور کیا ہے بھائی، آپ جب تک اس بندے کا آپ دیکھا آپ نے کہ وہ اقتدار ان کے پاس ہے جنرل ضیاء الحق کے، آپ ان کے گن گاتے رہے، آپ ان کے نام پر اینٹی بھٹو ووٹ لیتے رہے. اب جب آپ نے دیکھا وہ بیچارہ اعجاز الحق جو ہے وہ سادہ لو آدمی، بیٹا وہ تھا اعجاز الحق جنرل صاحب کا، یہ روحانی بیٹے نے ان کا سارا سیاسی ورثہ جو ہے وہ سنبھال لیا. تو سمیع صاحب وہ جب اس پہ قابض ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق کون. آپ یہ دیکھیں ریکارڈ کی بات ہے، 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا. 17 اگست 88 سے لے کر 17 اگست 99 تک میاں محمد نواز شریف صاحب ہر سال جنرل ضیاء الحق کی قبر پر حاضری دیتے رہے. جب اکتوبر 99 میں جنرل مشرف نے ان کی چھٹی کرائی، اس کے بعد آج تک اپنے یہ اس محسن کی قبر پر نہیں گئے. تو ان سے بڑا موقع پرست اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ جی یہ بدل گیا، انسان کبھی نہیں بدلتا. میں بات کروں کہ جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی مارشل اللہ کا ساتھ دے کر، اس لیے ہم نے تو معافی مانگ لی. بھائی تمہیں تو معافی مل جائے، وہ جو ڈکٹیٹر جن کو کہتے ہیں وہ مر جائیں جو مرضی ہو جائیں، ان کو آپ معاف کرنے کو تیار نہیں. خواجہ صفدر نہایت شریف آدمی تھے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے ان سے کئی ملاقاتوں کا اعزاز حاصل ہے. خواجہ صفدر صاحب وہ بڑے اچھے، شریف اور دیانتدار آدمی تھے. میں ان کو ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر سمجھتا ہوں جو اپنی سوچ کا برملا اظہار کرتے تھے. کوئی اس سے اختلاف کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ خواجہ صفدر صاحب نے جو کیا تھا اس پر تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں، وہ غلطی کی تھی. یعنی حمید صاحب یہاں پہ ایک عجیب رواج چل نکلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں میں تھی. آج وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں. عوام کے سامنے یہ کیا چورن بیچتی ہیں دونوں پارٹیاں. اور زرداری صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ اس پارٹی میں تھے. ولی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب قبر ایک ہے بندے دو ہیں. اور اب زرداری صاحب جو ہیں یہ لوگوں کو، ان پیپلز پارٹی کے ان ورکرز کو جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے ماریں کھائیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی ہوں. اور بلاول بھٹو جو ہے وہ کہتا ہے کہ صدر زرداری 11 سال جیل میں رہے. او بھائی صدر زرداری تو 11 سال جیل میں اس لیے رہے کہ انہوں نے مال بنایا. ان میں سے کتنا عرصہ پیمز میں رہے؟ سارا عرصہ پیمز میں رہے وہ. تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کو یہ وہ شاہدہ جبیں میں آپ کو بتاؤں جس کا بھائی جس نے پھانسی لی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ورکرز کی داستانیں میں آپ کو یہاں پہ سنانا شروع کروں. جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ورکر، آج وہ ابن رضوی اسلام آباد میں پھر رہا ہے جو سیکریٹریٹ چلاتا تھا پیپلز پارٹی کا. یہاں پہ وہ لوگ، وہ چاچا صفدر ہمدانی بیچارہ
چلا گیا, اللہ کے پاس چلا گیا. چودھری غلام قادر لاہور پیپل پارٹی کے صدر ہوتے تھے, وہ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کی شادی تھی, ہتھکڑیاں پہن کے بیٹیوں کو رخصت کیا انہوں نے. تو ایک داستان ہے جنہوں نے نظریات کی خاطر اپنی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا. اور اب یہ بہروپیے, یہ مکار لوگ, یہ سارے کے سارے, اب آصف زرداری صاحب کیا ہیں, ایک ول کے ذریعے انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا, ابھی وہ قسم سلطان چل رہا ہے اور دوسرے ڈرامے چل رہے ہیں کہ کیسے موریں لگتی ہیں, کیسے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, یہ وہی کہانی انہوں نے ریپیٹ کی ہے یہاں پہ. اور یہ اس پیپلز پارٹی کے یہ مالک بن گئے ہیں جس کی تاریخ ورکرز کے خون سے لکھی ہوئی ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز نے اپنے لیڈر کے لیے اپنے آپ کو آگ نہیں لگائی رانا صاحب. لوگ مذہبی بنیادوں پہ لگاتے ہیں, لیکن بھٹو کے لیے لوگ جلے, آگ لگائی انہوں نے اپنے آپ کو, کوڑے کھائے انہوں نے اپنے آپ کے, اپنے جسموں کو, پرواہ نہیں کیا. ایک نظریہ تھا اور وہ ساتھ رہے. اور یہ جو اب آئے ہیں خرکار, انہوں نے ہرشا برباد کر انہوں نے بھٹو صاحب کی پارٹی کو اندرون سندھ تک محدود اب وہ وہی بات کرتے ہیں اور بالکل اتنی ڈٹھائی سے, یعنی کسی بھٹو نے شرم و کبھی حیا کے سمی بارے میں صاحب بات کرتے ہیں. بھٹو کی سیاست سے اختلاف کیا جاتا ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ, وہ سیاسی مخالفتیں تھیں لوگوں کی اور ہیں, لیکن بھٹو نے کبھی سندھ کارڈ کا نام نہیں لیا تھا. پاکستان, اور دیکھیں اس نے کہا میں اسی دھرتی میں مروں گا. مصطفیٰ کھر نے کہا کہ باہر چلے جاؤ, اس نے کہا نہیں, میرا ایک اصول ہے, میرا ایک نظریہ ہے جس کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں, اور اسی جیل میں یہیں پہ میں مروں گا. اور وہ مرا یہیں پہ, پھانسی لی اس نے. اور گڑی خدا بخش پہ پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کتنے الیکشن ابھی بھی اس کا نام ہے. یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ملتا ہے, کسی اور کی وجہ سے نہیں اب ملتا. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ نئی جنریشن آ رہی ہے نا, تو انہوں نے بھٹو کو دیکھا نہیں ہوا, اور اب جو باتیں وہ دیکھتے ہیں زرداری صاحب کی باتیں, وہ دیکھتے ہیں یہ بلاول بھٹو کی باتیں جو وہ باتیں کرتا ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, وہ کہتا ہے کہ جی یہ سندھ کی وہ بات کرتا ہے, سندھ کارڈ کی بات کرتا ہے, جبکہ بھٹو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. صحیح بول رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے کبھی سندھ کا نام, کبھی سندھ کی سیاست نہیں کی, نیور. دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں نا بڑے دلچسپ واقعات بھی ہوئے. آپ کو پتا وہ ایئر مارشل اصغر خان مرحوم جو تھے, ان پر, اور بڑے نامور صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, ان پر ایک جلوس میں سرکاری گاڑی کا پانا اور جیک چوری کرنے کا مقدمہ بنا تھا. اب دیکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور کے سیاستدان کرپٹ نہیں تھے. چلیں ہمیں اس بات پہ رک جانا چاہیے اور ہمیں آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. ہم تینوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.